को होस्ट मिल गए जी, मिल गए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, साथियों, और अगर बहनें मेरी बात सुन रही हैं तो मेरी अज़ीज़ बहनों, आज इंशाअल्लाह जो भी सूरह मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसकी रोशनी में मुसलमानों पर जो ज़िम्मेदारियां आयद होती हैं, इस हवाले से जमात इस्लामी ने क्या काम किया है इस सूरत को अडॉप्ट करते हुए, इस पर मैं इंशाअल्लाह आज आपके सामने बात करने वाला हूँ। आज का मौजू जो मेरे सामने है वो जमात इस्लामी की तारीख पर मैं बात करूँगा इंशाअल्लाह। क्यों और कैसे वजूद में आई, यह आपने मुझे मौजू दिया है कि जमात इस्लामी क्यों वजूद में आई और कैसे वजूद में आई। और इसका तीसरा हिस्सा है कि तारीखी कामयाबियाँ क्या हैं जमात इस्लामी की। मैं तीनों नुकात पर इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको मुनासिब मालूमात दे सकूँ इंशाअल्लाह आज की इस नशिस्त में। तो सबसे पहले ये जानने के लिए कि जमात इस्लामी क्यों वजूद में आई, और जिस तरह से हमारे मोहतरम नसीम पाशा भाई ने भी यहाँ पर बात रखी है कि पहले ये जानना ज़रूरी है कि पस मंज़र क्या थे आखिर। इस पस मंज़र को जानने के लिए बहुत ही अहम काम होगा, क्योंकि आजकल जो सवालात उठाए जाते हैं, ख़ास तौर पर इस हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं कि ये जमात को बने हुए 80 साल हो गए हैं और आपने क्या किया, क्या कामयाबी हासिल की। दूसरे लोग बाद में आते हैं और वो पार्लियामेंट्स के अंदर चले जाते हैं। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र जो है इसका जहन में रखें। मैं बर्रे सगीर की तारीख आपके सामने पेश करने वाला हूँ, घबराएं नहीं। बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा पूरी तारीख की, कोशिश करूँगा कि कम से कम वक्त में बर्रे सगीर की ये तारीख जो है ये आपके सामने से एक तस्वीर की सूरत में मैं आपके सामने से गुजार दूँ कि बर्रे सगीर में इस्लाम दाखिल कैसे हुआ। सन 712 ईस्वी में, यानी कि आज से आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 1300 साल पहले मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आए। तफसील में मैं किसी भी वाक़े की अभी नहीं जाऊँगा, उसके लिए डिटेल में इंशाल्लाह अलग अलग बात करेंगे बिइज़्निल्लाह ताला। मोहम्मद बिन कासिम जब आए तो उनके साथ इस्लाम दाखिल हुआ सिंध, बलूचिस्तान और मुल्तान के इलाकों में। उसके बाद तकरीबन 300 साल का जो अरसा है, उस 300 साल के अरसे में ये जो एरिया था पूरा, ये जो इस्लामी हुकूमत थी उसका एक सरहदी सूबे की इसकी हैसियत थी। तकरीबन आज से आप कह सकते हैं कि 1000 साल पहले या 1050 साल पहले जो है वो जो गजनी की सल्तनत थी, गजनी की सल्तनत में अफगानिस्तान और उससे परे सेंट्रल एशिया के काफ़ी सारे इलाके शामिल थे और ईरान के भी। तो उन्होंने फिर यहाँ पर बर्रे सगीर के अंदर जो है वो आना शुरू किया। मुख्तलिफ वालों से महमूद गजनवी और दीगर लोग जो है यहाँ पर आते रहे बर्रे सगीर के अंदर इस्लाम को फैलाने के लिए और जो है वो मुख्तलिफ इनके ज़ालिमों का मुकाबला करने के लिए। पहली गवर्नमेंट जो मुसलमानों की कायम हुई वो आज से 950 साल पहले, आप 1000 साल तकरीबन 900 साल पहले आप कह लीजिए कि 900 साल पहले अराउंड जो है मुसलमानों की पहली हुकूमत कायम हुई, जिसे हम गौरी सल्तनत कहते हैं। और जो शुमाली हिस्सा है जो हिंदुस्तान का, शुमाली हिस्से का मतलब है कि दिल्ली, पाकिस्तानी पंजाब और ये पाकिस्तानी सिंध और KPK से लेकर अफगानिस्तान का जो तक का जो इलाका है, ये पूरे वो इलाके हैं कि जो सल्तनत गौरी जहाँ पर जो है वो कायम हुई। सल्तनत गौरी के बाद बाकायदा जो सल्तनत बनी, सल्तनत दिल्ली यहाँ पर, उसमें ख़ानदान गुलामा ने तकरीबन जो है 90 साल तक जो है हुकूमत की। आज से आप कह सकते हैं कि अराउंड 750 साल पहले ख़ानदान गुलामा की हुकूमत थी इस पूरे और अच्छी हुकूमत थी। फिर खिलजी ख़ानदान आया, सन 1320 तक जो है वो खिलजी ख़ानदान ने हुकूमत की इस पर बर्रे सगीर पर। खिलजियों के बाद तगलक जो है वो आ गए यहाँ पर, और सन 1413 तक जो है अराउंड 600 साल पहले तक जो है वो तगलकों की हुकूमत थी यहाँ पर। सन 1400 के करीब 1398 में तैमूर ने हमला किया और फिर उसने इस सल्तनत को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, दिल्ली को बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया। यह आज से 600 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं अब आपसे। उसके बाद जो है गवर्नमेंट कायम हुई जो कि कमज़ोर गवर्नमेंट थी, वो सैयदों की हुकूमत कहलाती है, और वो तकरीबन गवर्नमेंट जो है अराउंड
35-40 سال جو ہے وہ چلتی رہی، لیکن اس کے بعد جو ہے ہندوستان جو تھا وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا مختلف بہت ساری ریاستوں کے اندر. یہ 200 سال کا عرصہ اراؤنڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھا، کہ جس میں بہت ساری ریاستیں، مختلف قسم کی ریاستیں بن گئیں، اور ان ریاستوں میں بہت ساری ریاستوں میں مسلمان حکمران جو ہے الگ الگ حکومتیں مسلمانوں کی قائم ہو گئیں. کشمیر کی ایک الگ ریاست بن گئی، بہمن جو ہے یعنی کہ جو حیدرآباد دکن، بیجاپور، گولکنڈہ، نظام شاہی کا جو علاقہ تھا پورا وہ الگ بن گیا، بنگال الگ، سندھ الگ ہو گیا، ملتان الگ ہو گیا، گجرات الگ ہو گیا، مالوا الگ ہو گیا، جونپور وغیرہ جو ہے یہ الگ ہو گئے. اور اس کے بعد یعنی اس 200 سال کے عرصے کے بعد تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج سے اراؤنڈ 500 سال پہلے جو ہے دوبارہ سے یہ جو ہے جو سلطنت تھی، لودھیوں نے جو ہے اس کو دوبارہ سے اسٹیبلش کرنا شروع کیا اس کو، اور جون پور سے لے کے ملتان تک جو ہے ایک سلطنت دلی جو ہے وہ انہوں نے قائم کر لی. باقی ریاستیں اس طرح سے موجود تھیں اپنی اپنی جگہ پر. اس دوران پھر بابر جو ہے وہ آ گئے، اور انہوں نے پانی پت میں لڑائی ہوئی اور ابراہیم لودھی کو شکست ہو گئی. اور پھر بابر کے بعد ہمایوں اور پھر شیر شاہ نے تقریباً 400-500 سال جو ہے وہ 4-5 سال شیر شاہ نے جو ہے وہ حکومت کی. یہ اراؤنڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1526 سے لے کے 1556 تک کا جو ہے علاقہ ہے. پھر یہ دوبارہ سے آپ جو تقریباً آپ کہہ لیں کہ اس دوران 1526 میں جو وہ پہلی والی جو دلی سلطنت تھی وہ دوبارہ سے بابر نے اس سلطنت کو، جو پہلی سلطنت تھی، اس کو دوبارہ سے قائم کیا. تو یعنی مسلمانوں کی پہلے ایک سلطنت قائم ہوئی، پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی، پھر دوبارہ سے ایک سلطنت شمال کے اندر مسلمانوں کی قائم ہو گئی. اور پھر اس کے بعد بابر کے جو بعد اکبر نے پھر اس کو زیادہ اسٹیبلش کیا. 1556 میں وہ آئے، 50 سال کے قریب حکمران رہے، اور تقریباً 1605 تک جو ہے وہ حکومت کرتے رہے. اور اس دوران وہ کافی انہوں نے اپنی حکومت کو بہت زیادہ وسعت دی. میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہ کتنی وسیع اور اس حکومت تھی. لیکن اب پرابلم کیا تھا، آگے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں چل کے، کہ پرابلم یہ تھا کہ یہ جو میں آپ کو پوری تاریخ بتا رہا ہوں، اس پوری تاریخ کے اندر جب بھی مسلمان حکمران آئے، حکمرانوں نے کوشش یہ تو کی انہوں نے کہ ان کا جو قانون ہے وہ قانون شریعت کے مطابق جو ہے ان کا قانون ہو، شریعت کا وہ ایک طرح سے نافذ کریں ریاست کے اندر. لیکن اپنے اوپر شریعت نافذ کرنا، یا اسلام کا ایک متحرک داعی بننا، یا لوگوں تک اسلام کی دعوت کو پہنچانا، یہ ان میں سے اکثر لوگوں کے، میں یہ نہیں کہہ رہا سب، لیکن اکثر لوگوں کے پیش نظر یہ کام نہیں تھا. اور ان کے پیش نظر، زیادہ تر لوگوں کے پیش نظر یہی تھا کہ کس طریقے سے اپنی حکومتوں کو جو ہے وہ دوام دیا جائے اپنی حکومتوں کو. تو اسی میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب اکبر کی حکومت مضبوط ہوئی تو اس نے ایک نیا دین نکالنے کی کوشش کی، تاکہ بجائے اس کے کہ اپنے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی، سکھانے کی، تربیت کرنے کی کوشش کرتا، اس کے بجائے اس نے اپنی سیاست کو مضبوط کرنے کے لیے ایک دین کو ہی بدل کر ایک دین الہی ایجاد کیا. اور اس میں کچھ رسوم ہندوؤں سے، کچھ اسلام سے، اور کچھ خود سوچ کر اس نے جو ہے اپنے جو اس کے مشیر تھے ان کے ذریعے سے ایک نیا بالکل جو ہے وہ تشکیل دے لیا اس نے. تو یہ آج سے تقریباً آپ کہہ لیں کہ اراؤنڈ ہم بات کر رہے ہیں، ہم کوئی 450 سال پرانی، 450 سال پرانی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت یہ ہوا. اور یہ جو حکومت اب آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں، اس نقشے میں اگر آپ یہ درمیان والا جو علاقہ دیکھیں گے جو اورنج ہے، یہ وہ علاقہ ہے جس کو میں شمالی ہند کی سلطنت کہہ رہا ہوں. اس میں آپ کو پشاور، لاہور، پانی پت، دلی سے لے کے پٹنہ تک کے علاقے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد آپ کو جو ایک اور جو لائن نظر آ رہی ہے، یہ اوپر جہاں پہ میرا کرسر ہے، کابل سے لے کے اور نیچے یہ جو دکن سے پہلے بمبئی سے جو لائن شروع ہو رہی ہے یہاں تک، یہ وہ سلطنت ہے جو اکبر نے قائم کی. اور پھر اکبر کے بعد جو سب سے بڑی، یعنی کہ پورے ہندوستان پہ اگر کسی نے حکومت کی ہے تو وہ اورنگزیب عالمگیر تھے، تقریباً 50 سال. یہ آپ کو نظر آئے گا کہ بالکل افغانستان سے لے کر، یعنی کابل کے اوپر سے لے کر، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل جنوبی ہندوستان کا جو آخر ہے وہاں تک ایک پوری، اگر اس ایک پورے علاقے کے اندر ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی تو وہ ایک اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی. اورنگزیب عالمگیر نے اس بات کی ڈیلیبریٹ کوشش کی انہوں نے کہ اکبر جو نقصان پہنچا چکا تھا اسلام کو اور اسلام کی دعوت کو، اس کو جو ہے اس ڈیمیج کو جو ہے ختم کیا جائے اس کو، اور شریعت کو واقعتاً نافذ کیا جائے، اور اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا جائے، پھیلایا جائے، اور یہ بڑے پیمانے پر دعوت پھیلائی جائے. یہ 50 سال کے دوران میں اورنگزیب عالمگیر نے اس بات کی کوشش کی.
اچھا، اس کے بعد ہوا یہ کہ اورنگزیب عالمگیر کا جب انتقال ہوا تو چونکہ کنٹینیوٹی نہیں تھی تو دوبارہ سے مسلمان ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہوئے، اور ہندو غالبانہ مرہٹے جو تھے وہ غالبانہ شروع ہوئے. پھر رحمت شاہ ابدالی آئے افغانستان سے، اور انہوں نے پھر مرہٹوں کو شکست دی. 3 لاکھ کے قریب جو ہے ان کی فوج تھی جس کو انہوں نے تتر بتر کیا انہوں نے. لیکن چونکہ مسلمان جو ہے یہ اس دوران مسلسل تنزل کا شکار ہو رہے تھے، تو جو بنگال میں مسلمانوں کی گورنمنٹ تھی سراج الدولہ کی، ان کے پاس حالانکہ بہت بڑی فوج تھی، 70,000 کے قریب فوج وہ سب میدان میں لے کر آئے تھے پلاسی کے میدان میں 1757 کے اندر. لیکن انگریزوں کے پاس 3,000 فوجی تھے، انگریز فوجی 3,000 تھے، اور انہوں نے 3,000 کے ساتھ جو ہے ان کو شکست دی انہوں نے. پھر 1799 میں، یعنی کہ آج سے تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ اراؤنڈ 223 سال پہلے جو ہے وہ آخری جو مسلمانوں کی جد و جہد کرنے والے جو مسلمانوں کے اہم ترین حکمران تھے ٹیپو سلطان، وہ شہید ہو گئے. اور پھر اس کے بعد تیموری سلطنت بھی جو تھی وہ ختم ہو گئی. یہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو چند منٹ کے اندر جو ہے میں جو ایک اس کا ایک پکچر ہو سکتی ہے جو بر صغیر کی تاریخ کی، جو مسلمانوں کی حکومتوں کی، وہ آپ کے سامنے میں اس کو لے آؤں. اچھا، حکومتوں نے تو وہ کام نہیں کیا جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جس کا تذکرہ کیا کہ وہ دین کے داعی بنتے، دین کے جو ہے وہ پرچارک بنتے. وہ اب اس پر آپ کو میں یہ سوال یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں آپ بھائیوں سے کہ اس بات پہ ذرا آپ غور کریں کہ 1300 سال کی مسلسل جد و جہد ہوئی، جنگیں ہوئیں، حکومتیں ہوئیں، لیکن آپ کو اس بر صغیر کے اندر کروڑوں کے حساب سے لوگ جو ہے وہ آپ کو غیر مسلم نظر آتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی غیر مسلموں کو زبردستی مسلمان بنا دیا جانا چاہیے تھا، لیکن آپ دوسری طرف ایک اور آپ کو ایگزامپل نظر آئے گی کہ مسلمان جب اپنا دین لے کر بر اعظم افریقہ میں گئے تو وہ دین ایسا پھیلا وہاں پر کہ لوگوں کی جو زبان تھی، یعنی آپ دیکھیں مصری، مراکشی، تیونسی، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ان لوگوں کی جو زبان تھی انہوں نے اپنی زبان تک تبدیل کر لی، عربی بن گئے سارے کے سارے. عرب نہیں تھے، یہ تو افریقہ نے سارے عرب بن گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بر صغیر میں جو لوگ آئے، جو مسلمانوں کی جو قیادت تھی، مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا. اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے صحیح طریقے سے، اور ایک اسلامی تحریک کے تصور کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر حکومت اپنی قائم کرتے، تو آج یہ صورتحال جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ صورتحال سے نہ گزرنا پڑتا، اور نہ ہی وہ کیفیت پیدا ہوتی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کی کہ کبھی گورنمنٹ قائم ہو رہی ہے، کبھی ٹوٹ رہی ہے، آپس میں جنگیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، آپس میں لاکھوں لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، اور پھر اسی دوران انگریزوں کو اپنے اندر آنے کی اجازت بھی دے رہے ہیں، اور پھر انگریزوں نے جو ہے اندر آ کے کس طریقے سے شکست دی وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا، پلاسی بھی دکھایا آپ کو، میسور بھی آپ کو دکھایا. تو چند منٹ میں اس سے زیادہ شاید میں پکچر آپ کو پیش نہیں کر سکتا تھا بر صغیر کی پوری تاریخ کی. تو اس کو ذرا اس پورے نقشے کو اپنے ذہن میں رکھیے تھوڑا سا آگے بڑھنے سے پہلے، تاکہ جو ہمارا پہلا سوال ہے کہ کیوں اس جماعت اسلامی کیوں وجود میں آئی، اس سوال کا جواب آپ کو ایک بہتر انداز میں آپ کو آپ کے ذہن میں آ سکے. اب آپ دیکھیں کہ میں دوبارہ آپ کو لے کے جاتا ہوں پیچھے کی طرف. اس دوران حکومتیں اپنا کام نہیں کر رہی تھیں، لیکن 16ویں صدی سے پہلے، یعنی کہ سن 1500 کا جو زمانہ تھا، اس سے پہلے جو ہے بر صغیر میں جتنا آپ کو اسلام نظر آتا ہے، یہ اسلام حکومتوں کی کوششوں سے نہیں پھیلا، بلکہ اس دوران جو علماء کرام تھے، جو اولیاء کرام تھے، حضرت علی بن عثمان حزویری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ غزنوی عہد میں یہاں پر آئے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی غوری عہد میں یہاں پر آئے، حضرت نظام الدین اولیاء خلجی عہد میں آئے، پھر بڑے اولیاء کرام شیخ رکن الدین، بہاؤالدین زکریہ، قطب الدین بختیار کاکی، سید علی ہمدانی، شرف الدین یحییٰ، شیخ جلال سلہٹی، نور قطب عالم، ایک لمبی لسٹ ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جتنا بھی اسلام آپ کو نظر آئے گا یہاں پر، اس کے اندر جو میجر کوشش تھی، میں یہ نہیں کہتا حکومتوں کی بالکل کوشش نہیں تھی، لیکن جو میجر کوشش تھی وہ ان علماء کرام کی اور ان اولیاء کرام کی ان کی کوشش تھی. لیکن جب اکبر نے اس شریعت کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی اور دین الہی اس نے ایجاد کیا، تو باقاعدہ پھر ایک اسلامی تحریک کھڑی ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے وہ اسلامی تحریک کے انداز میں نہیں تھے، محض ایک دعوت و تبلیغ کا کام تھا جو ہو رہا تھا. حضرت مجدد الف ثانی نے جو ہے یہ تحریک بنیادی طور پر جو ہے باقاعدہ ایک تحریک کے انداز میں اس کو اسٹارٹ کیا،
اور انہوں نے یہ اس بات کو لے کر اٹھے کہ بھائی اسلام تو ایک پورا نظام ہے، اس کو بحیثیت نظام کے نافذ ہونا چاہیے اسلام کو، تمہیں کسی دین الہی کی اور کسی جو ہے دین کے اندر تحریف اور تبدیلیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تمام غیر مسلموں تک اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچائیں۔ شیخ نے اپنا کردار ادا کیا، پھر یہ تحریک، اب یہ یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی تحریک کا بیسکلی آغاز ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ جو ڈیمیج تھا وہ اتنا بڑا تھا، اتنے بڑے پیمانے پہ خرابی تھی اور اتنے بڑے پیمانے پہ چیزیں جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھیں کہ یہ اٹھنے والی اسلامی تحریکیں آواز تو اٹھا رہی تھیں، لوگوں کو جمع تو کر رہی تھیں، لیکن جو ہے وہ جس طرح کی کامیابی ان کو حاصل ہونی چاہیے اس طرح کی نہیں حاصل ہو رہی تھی۔ پھر شاہ ولی اللہ کی تحریک آپ کو نظر آتی ہے، شاہ ولی اللہ کی تحریک میں آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن سے اس سے پہلے بر صغیر میں لوگوں تک قرآن کی دعوت پہنچانے کا انتظام ہی موجود نہیں تھا۔ شاہ ولی اللہ نے پہلی مرتبہ جو ہے قرآن کا ترجمہ کر کے لوگوں تک پہنچایا، اور لوگوں میں اتنا ریئیکشن تھا کہ لوگ ڈنڈے لے کے ان کے گھر پہنچ گئے کہ ان کی ہمت کیسے ہو گئی کہ قرآن کا ترجمہ جو ہے نا یہ کر دیں گے۔ اچھا، پھر شاہ ولی اللہ، ظاہر ہے کہ اس وقت پھر انگریز جو ہے غالب ہونا شروع ہو گئے تھے، انگریزوں کے خلاف جو اسلامی تحریک اٹھی وہ شاہ ولی اللہ کے گھرانے سے ہی پوری تحریک اٹھی۔ انہوں نے پھر آگے چل کر جو ہے وہ پشاور کے اندر 1827 کے اندر جو ہے آج سے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ اراؤنڈ 200 سال پہلے پشاور میں انہوں نے جو ہے وہ ایک اسلامی حکومت قائم کی، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید نے، اور یہ ایک اسلامی تحریک کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی اہم قدم تھا کہ وہ جہاد کی طرف جو ہے وہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پہلے جو ہے یہاں پر جو اس علاقے میں چونکہ سکھوں کی حکومت تھی کہ ان سے ہم لڑ کر اور ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے، اور چھوٹی سی ریاست انہوں نے بنا بھی لی وہاں پہ، لیکن بالآخر جو ہے وہ شہید ہو گئے 1831 میں، دونوں جو اکابر تھے وہ، اور یہ جو تحریک تھی یہ تحریک بظاہر ایسا لگا کہ یہ تحریک رک گئی ہے، لیکن اس کے اثرات چونکہ موجود تھے، اور یہ اثرات جب دوبارہ سے جمع ہوئے تو اراؤنڈ آپ کہہ لیں کہ 20-25 سال کے بعد جو ہے دوبارہ سے ایک بڑی پورے بر صغیر کے اندر ایک طرح سے لاوا پھوٹا، اور 1857 کی جنگ آزادی جو ہے وہ ہوئی اس دوران۔ تو یہ جو کیفیت تھی کہ مسلمان ایک حکومت میں تھے، مسلمانوں کا اثر و رسوخ تھا پورے ہندوستان کے اندر، لیکن مسلمانوں نے جو اپنی ذمہ داری تھی وہ پوری نہیں کی، مسلمانوں کے اندر سے لوگ اٹھتے رہے، چھوٹی موٹی اسلامی تحریکیں اٹھتی رہیں، اپنا کام کرنے کی کوشش انہوں نے کی، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے کوئی بڑے اقدامات، بڑے کوئی اثرات اس سے پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ جب انگریز کا دور آیا، انگریز نے جب مکمل قبضہ کر لیا 1857 کے بعد، تو ہوا کیا مسلمانوں کے ساتھ؟ اب حکومتیں جو بھی تھیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ قانون تو شریعت کا رہتا تھا، شریعت کو معطل کر دیا انگریزوں نے، اس کے بعد جو اجتماعی نظام تھا مسلمانوں کا وہ ختم ہو گیا، مسلمانوں کا سیاسی اقتدار ختم ہو گیا، مسلمان معاشی طور پہ بہت ہی مضبوط تھے، ان کی جائیدادیں قبضہ کر لی گئیں، مسلمان معاشی طور پہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، اور پھر آگے چل کر یہ ہوا کہ جب 1920 1921 22 23 میں جب ہم آتے ہیں پہلی جنگ عظیم کے بعد، تو مسلمانوں کے پاس ایک کم از کم جو ہے نا یہ تاریخ میں یہ بہت بڑا تاریخی چینج تھا، یعنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسلمانوں کی خلافت موجود نہ رہی ہو، اور یہ ہوا کہ کیسی بھی تھی، مطلب وہ میں اس ڈسکشن میں اس بحث میں نہیں پڑتا ابھی، لیکن یہ کہ وہ بہرحال مسلمانوں کا ایک مرکز جو ہے کسی نہ کسی انداز میں موجود ہوتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد وہ مرکز مسلمانوں کا ختم ہو گیا، یعنی کہ اس کے بعد یہ کیفیت ہوئی کہ جو یہاں پر جو خلافت کی ایک موومنٹ اٹھی ہوئی تھی بر صغیر کے اندر، وہ خلافت کی موومنٹ نے مسلمانوں کو اٹھایا بڑے پیمانے پہ تھا، لیکن جب اس کی ناکامی ہوئی اور ترکی میں خلافت ترکوں نے خود ختم کر دی وہاں پر، تو یہاں پر اس کے اثرات اتنے خراب مرتب ہوئے کہ مسلمان جو ہے، اب آپ کے ذہن میں پوری تصویر آئے گی جو میں سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ کیوں قائم ہوئی جماعت اسلامی۔ 1920 کے بعد مسلمانوں کی کیفیت یہ ہو گئی تھی بر صغیر میں کہ مسلمان مایوسی کی بالکل آپ کہہ سکتے ہیں تہہ کے اندر بیٹھ گئے تھے، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اور یہ بڑے بڑے علماء کرام کا بھی یہ حال تھا کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب سب کچھ نکل گیا ہمارے ہاتھ سے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، بالکل مایوس ہو چکے تھے اپنے مستقبل سے مسلمان۔ اس دوران جو ہے وہ پھر کانگریس نے اور انگریزوں نے جو ہے ایک اپنا، انہوں نے پھر جو اس وقت گاندھی اور نہرو اور جو انگریزوں کا جو ان کی ملی بھگت تھی، اس سے انہوں نے جو طریقہ نکالا وہ یہ تھا کہ اب مسلمان چونکہ مایوسی میں گر چکے ہیں تو اس لیے متحدہ قومیت کا نعرہ اٹھایا جائے۔ انہوں نے پھر متحدہ قومیت کا کہ بھئی ہم سب ہندوستانی ہیں، کوئی مسلمان اور ہندو کی تفریق نہیں ہونی چاہیے، ہم تو جی سارے کے سارے صدیوں سے یہاں پر رہتے آئے ہیں۔ آج کل بھی آپ کو کئی سیکولر باتیں کہتے ہوئے ملیں گے،
بیوقوفی والی باتیں بالکل کہ جی ہم تو صدیوں سے رہتے ہوئے آئے ہیں یہاں پر, ہم تو سب ایک ہیں, تو ہمیں ایک قوم ہے. یہ بڑے پیمانے. اچھا دوسرا یہ تھا کہ اس زمانے میں حالانکہ انگریز کمیونسٹوں کے روس کے مخالف تھے, لیکن وہ کمیونسٹوں کو سپورٹ کر رہے تھے تاکہ وہ مسلمانوں میں کام کریں اور مسلمانوں کو کمیونسٹ بنائیں. یہ اتنی بڑی مصیبت مسلمانوں کے اوپر نازل ہو گئی تھی کہ مایوس بھی تھے. پھر کانگریس بھی ان کے پیچھے پڑ گئی کہ وہ متحدہ قومیت میں آ جائیں, اور کمیونسٹ بھی جو ہے مسلمانوں کے پیچھے لگ گئے, اور مسلمانوں کو, پڑھے لکھے مسلمانوں کو انہوں نے جو ہے نا, جو بھی مسلمانوں کے تعلیمی ادارے تھے علی گڑھ اور دوسرے تعلیمی ادارے, وہاں پر انہوں نے اپنے پیر پھیلانے شروع کر دیے اور مسلمانوں کو گھیر کر مسلمان پڑھے لکھے لوگوں کو اپنے ساتھ انہوں نے شامل کرنا شروع کر دیا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو 1930 تک کا جو زمانہ ہے مسلمانوں کا, یہ مسلمانوں کے لیے آپ کہہ لیں بر صغیر کے مسلمانوں میں بالکل مایوسی طاری ہو گئی تھی, بڑے پیمانے پہ مایوسی طاری ہو گئی تھی. اور جیسا میں نے پہلے بھی کہا, مکرر کہتا ہوں آپ سے کہ ایسا لگتا تھا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا. اور لوگ کہتے تھے, ایسی تاریخ آپ کو ساری چیزیں ملیں گی, باتیں, تقریریں, کتابیں ملیں گی, لوگ کہتے تھے بس اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب سب کچھ یہ ختم ہو چکا ہے. ایسے میں ایک نوجوان سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی پیدائش سن 1903 کی ہے, یہ ان کی تاریخ پیدائش ذہن میں رکھیں, 1903 میں یہ نوجوان جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے. اور یہ جب تحریک خلافت چل رہی تھی 1920 کے قریب, اس وقت جو ہے چونکہ اسلام کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا ہو رہا تھا. اچھا ایک مزے کی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ چونکہ نا ہم لوگ مطالعہ نہیں کرتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہمارا آج جتنے بھی اسلام کے خلاف جتنے بھی باتیں اٹھائی جا رہی ہیں نا, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے پاس تو شاید ان چیزوں کا جواب ہی موجود نہیں ہے. کوئی بھی سوال آپ آج کے زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اٹھایا جانے والا کوئی بھی سوال نیا نہیں ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں پرانی ہیں, اور ان کے بہترین جواب موجود ہیں لٹریچر کے اندر. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لٹریچر پڑھتے نہیں ہیں. اس زمانے میں بڑا پروپیگنڈا انگریز یہ کروا رہے تھے ہندوؤں کے ذریعے سے بھی اور خود سے بھی کہ جی یہ مسلمان تو ظالم ہیں, مسلمان تو پرتشدد ہیں, مسلمان تو دہشت گرد ہیں, اور جی ان کے قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے, ان کی فلانی صورت کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے, اور ان کا تو کہا گیا ہے کہ جی غیر مسلموں کو قتل کر دو, اور اسلام تو پھیلا ہی تلوار کے ذریعے سے ہے. اور یہ اتنا بڑا پروپیگنڈا تھا, اور مسلمانوں کے پاس جواب موجود نہیں تھا, اور مسلمانوں کے اعلیٰ پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے معافیاں مانگ رہے تھے کہ بھائی ہاں واقعی یہ جو نا, اور قرآن کی آیات کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے کہ بھائی ہم اس کا جواب کیسے دیں اس چیز کا. ایسے میں مطلب یہ کیفیت آپ اندازہ کریں, اس کیفیت کے اندر جو ہے جو تحریک خلافت کے قائد تھے مولانا محمد علی جوہر, انہوں نے جو ہے یہ ایک تقریر کرتے ہوئے انہوں نے بڑے ایک اپنے دل سے ایک کربناک انداز میں انہوں نے بات کی کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی بندہ ایسا ہوتا کہ جو اٹھتا اور ان لوگوں کو جواب دیتا. تو اس وقت وہ نوجوان اس مجمع میں بیٹھا ہوا تھا, 17 سالہ نوجوان سید ابو الاعلیٰ مودودی, جو کہ اپنے طور پر جو ہے ذاتی مطالعہ کرنے کا بہت شوقین نوجوان تھے وہ, اور بچپن میں ہی انہوں نے قرآن بھی حفظ کر لیا تھا. تو وہ انہوں نے پھر کہا کہ کیوں نہ یہ کام میں کروں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ مارکۃ الآراء کتاب لکھی, جس کا آج تک جو ہے نا دنیا میں کوئی جواب نہیں دے سکتا اس کتاب کا, الجہاد فی الاسلام کے نام سے. اور وہ کتاب میں کہتا ہوں کہ ہر شخص کو, ہر مسلمان کو لازمی طور پر پڑھنی چاہیے یہ کتاب. اور پھر یہی وہ پیریڈ تھا کہ جب مولانا اپنی ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ یہی وہ وقت تھا جب میں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ ہماری لیڈرشپ کس طرح کی لیڈرشپ ہے. کیا انہوں نے پہلے سے نہیں سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ترک جو ہے خود سے ہی خلافت کو ختم کر دیں, پھر ہم کہاں جائیں گے. آپ نے تو بر صغیر کے مسلمانوں کو ترک موالات پہ آمادہ کر دیا کہ 10,000 لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کے, 20,000 کے قریب لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کے جو ہے افغانستان چلے گئے, مر گئے راستے کے اندر. وہ لوگ آپ نے مروا دیا اتنے سارے لوگوں کو, آپ نے لوگوں کو مایوسی کے اندر پھینک دیا, آپ نے سوچا ہی نہیں کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک نئے دور کا آغاز ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو لیڈرشپ ہے یہ اب سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اس کے اندر ختم ہو چکی ہیں. یہ وہ نوجوان سوچ رہا ہے کہ یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں, اور یہ اب ہمیں آگے نہیں لے جا سکتی, اس لیے ہمیں خود سے سوچنا چاہیے. اچھا میں آپ سے بھی جو میری بات سن رہے ہیں ابھی, آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ کبھی کبھی آپ کے دل میں بھی خیال پیدا ہوتا ہوگا, اس کو دبائیں کبھی نہیں, اپنے آپ کو ہمیشہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اور یہی ہوا جو سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کیا اس کام کو. اور پھر انہوں نے تجزیہ کرنا شروع کیا اس وقت کے مسلم معاشرے کا. انہوں نے تینوں پہلوؤں سے مسلمانوں کا تجزیہ کیا کہ مسلمانوں کی دینی حالت اس وقت کیا ہے, ان کی اخلاقی حالت کیا ہے, مسلمانوں کی ذہنی حالت کیا ہے, سوچ کیا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ تجزیے جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ بہت تفصیلی
انہوں نے لکھنے کے بعد یہ تجزیہ انہوں نے کیا، کہا کہ اس وقت پرابلم یہ ہے مسلمانوں کا کہ اسلام سے ناواقف ہیں یہ لوگ، کہ اسلام ہے کیا اصل میں. یہ مسلمان تو ہیں لیکن اسلام کو نہیں جانتے. یہ قومی طور پہ منتشر ہیں اور انتہائی بد نظمی کا شکار ہیں، نفس پرستی کا شکار ہو گئے ہیں. ہر بندہ اپنا اپنا سوچ رہا ہے اور دوسروں کے بارے میں بالکل سوچنے کو تیار نہیں ہے، اور منافقت ان کے اندر گھر کر گئی ہے. یہ کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن عملاً کہیں سیکولر بنے ہوئے ہیں، کہیں سوشلسٹ بنے ہوئے ہیں، کہیں کمیونسٹ بنے ہوئے ہیں، کہیں انگریزوں کے وظیفہ خوار بنے ہوئے ہیں، کہیں ہندوؤں کے ساتھ مل کر کوشش کر رہے ہیں. ایک عجیب سی کیفیت کا یہ لوگ شکار ہیں. یہ وہ تجزیہ تھا جو سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کیا، اور اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھے. اب ان کا ایک جو بڑی چوٹ ان کو لگی اس کے بارے میں خود فرماتے ہیں جگہ سید ابو العلا مودودی کہ 1937 میں مجھ کو حیدرآباد سے دلی جانے کا اتفاق ہوا. سفر کے دوران میں اس دوران یہ ہوا تھا کہ ہندوستان میں الیکشنز ہوئے تھے، کانگریس کی گورنمنٹ قائم ہو گئی تھی. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ مسلمان جو کانگریس کا ایک لیڈر تھا ڈاکٹر کھرے، اس سے اس طرح باتیں کر رہے تھے جیسے کوئی غلام یا محکوم لوگ جو ہے وہ اپنے حکمرانوں سے باتیں کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ منظر میرے لیے ناقابل برداشت تھا. میں حیدرآباد پہنچا تو یقین کیجیے میری راتوں کی نیند اڑ گئی. سوچتا رہا یا اللہ اب اس سرزمین میں مسلمانوں کا کیا انجام ہونے والا ہے. یہ وہ کیفیت تھی جس سے وہ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے. اور اسی دوران پھر انہوں نے جو ہے وہ یہ دیکھا کہ کانگریس نے بڑے پیمانے پہ ماس موومنٹ شروع کر دی ہے مسلمانوں سے رابطہ کرنے کے لیے. اور اس کے لیے کانگریس کے اندر کون لوگ کام کر رہے ہیں؟ مسلمان کمیونسٹ، اور مسلمانوں کے اندر سے علماء کا نام نہاد علماء کا ایک گروہ کانگریس کے ساتھ مل گیا تھا جو کہ ابھی بھی موجود ہیں. اور وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں ہم تو متحدہ اسلام تو اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم تو ایک وطن میں رہتے ہیں، تو یہ وطن کی بنیاد کے اوپر ہم جو ہے وہ ایک قوم ہے، تو ہمیں ہندوؤں کے ساتھ مل کر جدوجہد کرنی چاہیے ایک قوم بننے کی. تو اس پر مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنا پورا زور اس کام میں صرف کر دیا کہ مسلمانوں کو غیر مسلم قومیت کے اندر جذب ہونے سے بچایا جائے. اور اس وقت مولانا نے پھر یہ مارکۃ الآراء کتابیں 3 حصوں میں اس کو لکھا، مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش کے نام سے کتاب، جو کہ آج کے آپ کو اگر چاہیے تو یہ مسلمان آزادی ہند اور مسلمانان کے نام سے جو ہے یہ موجود ہے. یہ کتاب میں نام میں تھوڑی سی وہ کر رہا ہوں، نام ابھی چیک کر لیتے ہیں اس کا. تو یہ وہ کتاب ہے مولانا کی کہ جس کو پھر مسلم لیگ نے یوز کیا پورے ہندوستان کے اندر، یعنی جو 2 قومی نظریہ جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان بنا، اس کی جو اس کی فاؤنڈیشن ہے وہ مولانا نے اس کی فاؤنڈیشن بنائی اور اس کتاب کے ذریعے سے بنائی انہوں نے. اور اس کتاب کو بڑے پیمانے پہ پھر ہندوستان کے اندر جو ہے وہ پھیلایا بھی گیا، استعمال بھی کیا گیا اس کتاب کو. پھر انہوں نے جو چونکہ ظاہر ہے وہ سوچنا شروع ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے پھر یہ سوچا کہ جو اس وقت بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کا وہ یہ ہے کہ مغرب سے مرعوب ہو چکے ہیں. تو یہ بات ان کو ذہن نشین کرائی جائے مسلمانوں کو کہ اسلام اپنا ایک نظام زندگی رکھتا ہے، اپنا ایک تہذیبی نظام ہے، اپنا ایک سیاسی نظام ہے، اپنا ایک معاشی نظام ہے، اپنا ایک فکر کا اور تعلیم کا نظام ہے. تو اور یہ ہمارا جو نظام ہے یہ مغرب سے بہت بہترین ہے. اور یہ خیال ان کے دماغ سے نکال دیا جائے کہ تہذیب و تمدن کے معاملے میں ہمیں کسی سے بھیک مانگنی ہے. ہم خود بڑے رچ ہیں اس معاملے کے اندر. ہمارا قرآن، ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت جو ہے وہ ہمیں سب کچھ دے رہی ہے، جس کو آپ بھول چکے ہیں، جس کو آپ جو ہے پڑھ نہیں رہے اور سمجھ نہیں رہے ہیں اس کو. تو انہوں نے اس وقت یہ طے کر لیا کہ میں اب مسلمانوں کو یہ چیزیں جو ہے وہ بتاؤں گا. اور پھر اس کے بعد جو دوسرا تجزیہ انہوں نے عالمی ایک تجزیہ انہوں نے کیا، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے تجزیے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دنیا میں فتنے کی اصل جڑ یہ ہے کہ انسان پر خدائی جو ہے وہ قائم کرنا چاہتا ہے. کہیں پر ایک قوم دوسری قوم کے اوپر قبضہ کرنا چاہتی ہے، کہیں ایک طبقہ دوسرے طبقے کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو الہ بنا کے قائم کرنا چاہتا ہے، کہیں پر کوئی ڈکٹیٹر جو ہے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہو جاتا ہے اور پھر اپنی خدائی کا اعلان کرتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسانیت جو ہے نا وہ اس وقت مصیبت کا شکار ہے. تو اس کا علاج انہوں نے پوری دنیا کو یہ بتایا، پوری دنیا کے سامنے انہوں نے پیش کیا کہ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ تمام انسان کھڑے ہو جائیں، انسانوں کی خدائی کا انکار کر دیں اور ایک رب کی خدائی کو، ایک رب کے اپنا الہ ہونے کو جو ہے نا وہ تسلیم کریں اور اس کو قائم کریں دنیا کے اندر. اور انبیاء کرام اسی مقصد کے لیے آئے تھے. یہ وہ کانسیپٹ تھا جو 2 کانسیپٹ ابھی میں نے آپ کو بتائے کہ جو وہ لے کر کھڑے ہوئے کہ مسلمانوں کو اور پوری دنیا کو میں نے یہ کانسیپٹ جو ہے وہ دینے ہیں.
اور پھر مولانا کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب مجھے جدوجہد کرنی ہے، اب کوئی اور اس کام کے لیے تیار نہیں ہے، مجھے اب اس کے لیے جو قربانی بھی دینی پڑے میں قربانی دوں گا انشاءاللہ اس کے لیے. اور انہوں نے پھر اپنا رسالہ ترجمان القرآن جو ہے اس کے اندر 1931 کے بعد جو ہے ایک پوری جہادی اسپرٹ کے ساتھ انہوں نے کہ مسلمانوں کو اسلام کے مطابق کیسے بننا چاہیے اور کیسے منظم ہونا چاہیے. جب میں جہادی اسپرٹ کہہ رہا ہوں تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ تحریک اسلامی کے ارکان اور کارکنان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک مجاہد فی سبیل اللہ کے اندر کنورٹ کر دیں. مجاہد ضروری نہیں ہے کہ بندوق اٹھا کے جہاد کر رہا ہو، بلکہ جو روزمرہ کی زندگی ہے، جو روزمرہ کا کام ہے، دعوتی کام، تربیتی کام، تنظیمی کام اور اپنی زندگی کے دیگر کام، ان کو جب تک آپ ایک باقاعدہ ایک مجاہدانہ اسپرٹ کے ساتھ نہیں کریں گے، آپ تبدیلی کے لیے آگے بڑھنا جو ہے وہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہو پائے گا. تو یہ جو کام مولانا نے کیا اس وقت، اب آپ دیکھیں گے کتنا بڑا کام تھا. فرماتے ہیں کہ اس مرحلے میں میں نے جو ہے اسلام کے پورے نظام زندگی کو، جیسا کہ وہ خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بیان ہوا ہے، معقول اور مدلل مفصل طریقے سے پیش کیا. اس کے عقائد اور ایمانیات، نظریہ، اخلاق، عبادات، اسلام کس طرح کی سیرت بنانا چاہتا ہے، اسلام کی تہذیب کیسی ہے. یعنی انہوں نے صرف نعرے نہیں لگائے کہ اسلام کی تہذیب، اسلام کی سیاست، بلکہ انہوں نے کہا کہ ایک پورا ہم نے کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ اسلام. اور یہ جو لٹریچر ہے مولانا کا، بعض اوقات لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر تو وہ حوالے نہیں لکھے ہوئے قرآن. یہ پورے کا پورا لٹریچر قرآن اور حدیث ہی کی تشریح ہے. اصل میں اسی کو کمبائنڈ کر کے مولانا نے پورا لٹریچر لکھا ہے. یہ پورا قرآن، پورا لٹریچر اس لیے خدا را اس بات کو سمجھیں کہ جو جماعت اسلامی کا جو مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر ہے، یہ لٹریچر اصل میں قرآن اور حدیث کی مکمل تشریح ہے. یہ اس لیے اس کو اختیار کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھانا، یہ بہت ہی اہم کام ہے مسلمانوں کے لیے. اور مولانا فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے یہ چیز صرف یہ نہیں کہ لوگوں کے ذہن کلیئر کیے جائیں، بلکہ لوگوں کے اندر یہ تاثر، یہ چیز بھی پیدا کی جائے کہ ان کے دلوں کے اندر یہ بات پیدا کی جائے کہ ہم نے جو ہے وہ اس پیغام کو لوگوں تک لے کے جانا ہے آگے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 1933 سے 1941 کے درمیان جو 8-9 سال کا عرصہ ہے، اس کے اندر اب آپ مجھے بتائیں ان میں سے کون سا موضوع ایسا ہے کہ جس موضوع پہ آج بات ہو رہی ہے اور ہمارے پاس اس کے حوالے سے مدلل تفصیلی لٹریچر اور کتابیں موجود نہیں ہیں. اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی، مسئلہ جبر و قدر، تنقیحات، میں بھی اس پر ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں، حقوق الزوجین، ضبط ولادت، جو مولانا کے مختلف موضوعات کے اوپر خطبات ہیں، اسلام کا سیاسی نظریہ، اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر، تجدید و احیاء دین، اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، اسلام اور جاہلیت، نظام تعلیم، اسلام، انسان کا معاشی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل. یعنی کہ جتنے موضوعات آج ڈسکس ہو رہے ہیں ان تمام کے جوابات مولانا نے اس وقت جو ہے وہ دیے. میں صرف اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ کے اندر بھی ایک تھوڑی سی ایک طلب پیدا ہو کہ اس لٹریچر کو مطالعہ کیا جائے. فرماتے ہیں کہ پھر دعوت، جہاد، شہادت، ہجرت، اقامت دین، صبر وغیرہ دوسری ساری اصلاحات، یعنی لوگوں نے اصلاحات کو ہی بگاڑ دیا تھا. فرماتے ہیں کہ اس پر سے پردے ہٹتے چلے گئے، امت اور ملت، امامت اور خلافت کے تصورات واضح ہوئے. اسلام کے نظریہ سیاسی میں تو دائی حق نے 2 نئی اصطلاحات وضع کر کے بہت سے ذہنوں کو چونکا دیا. یعنی کہ جو آج جو اصطلاح ہے کہ خدا پرستانہ جمہوریت، مغرب کی جمہوریت تو جو ہے وہ مادہ پرستانہ جمہوریت ہے، مولانا نے تصور دیا خدا پرستانہ جمہوریت کا. یعنی کہ اسی آج کل لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے اس چیز کا. خلافت کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں، یہ جواب مولانا نے بہت پہلے دے دیا تھا کہ جمہوری خلافت یعنی ہر بندہ انفرادی طور پر خلیفہ ہے اور یہ مل کر ایک خلافت تشکیل دیتے ہیں. اس لیے خلافت ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. اور جب بات کی جاتی ہے خدا پرستانہ جمہوریت کی، اس کا مطلب ہے جمہور ووٹ ڈالیں گے، جمہور جمع ہو کر کام کریں گے، لیکن جمہور جو ہے وہ اللہ کی خلافت کو قائم کریں گے. تو یہ پورا تصور ہے. اس پر آپ الگ سے میرا مشورہ ہوگا کہ اپنے اپنے جہاں پر بھی آپ لوگ ہیں وہاں پر اس موضوع پر خاص طور پر ایک الگ لیکچر جو ہے آپ لوگ اس پر کریں انشاءاللہ. پھر مولانا نے اس زمانے میں، اور یہ آج کی دنیا کے لیے اتنا ہی ویلڈ ہے، تنقیحات کے نام سے جو آپ نے کتاب لکھی کہ جو مغرب کی فکر ہے، جو لادینیت ہے، جو سیکولرزم ہے، سیکولرزم دنیا کو کس طریقے سے برباد کر رہا ہے، سیکولرزم کس طریقے سے انسانیت کا دشمن ہے.
اور سیکولرزم کے مقابلے میں اسلام کس طریقے سے دنیا کو معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، سیاسی طور پہ بہترین سے بہترین بناتا ہے، اس کے بہترین جواب مولانا نے اس کو پورا ایک اس کا آپریشن کیا اور پھر اسلام کے قرآن اور سنت کے حوالے سے اس کے جوابات دیے۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر ایک اور جو مسلمانوں کے اندر چیز پھیلائی گئی تھی اور آج کل دوبارہ پھیلائی جا رہی ہے، اس پہ غور کیجیے گا ذرا، یہ دجال کی باتیں اور یہ مہدی علیہ السلام کی باتیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس طرف فوکس کر دینا یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ یہ اس وقت بھی فوکس کیا گیا تھا مسلمانوں کا، بھائی اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو سب بیٹھ جاؤ، اب جو ہو رہا ہے جیسا ہو رہا ہے ایسے ہی چلے گا، اب تو مہدی علیہ السلام آئیں گے اور وہ آ کے ہی ٹھیک کریں گے، بھائی ہمارے پاس تو اب طاقت ایسی نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں۔ یہ مسلمانوں کو درس دیے جا رہے تھے اس زمانے میں، اور مولانا نے اسی جو احادیث کی بنیاد کے اوپر وہ لوگوں کو جو ہے پیسو بنا رہے تھے، انہی احادیث کو مولانا نے تشریح کر کے اسی بنیاد کے اوپر چیزوں کو ایکٹیو بنا دیا مولانا نے، اور مسلمانوں کو یہ بتایا ہے کہ مہدی علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھو مت، تمہاری ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرو دین کو قائم کرنے کی۔ جب مہدی آئیں گے تو وہ آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو وہ ایک لیڈر کی صورت میں آئیں گے، کیونکہ تم ایک اسلامی تحریک کھڑی کر چکے ہوگے، اقامت دین کی تحریک چل رہی ہوگی، اور جو بھی مہدی ہوں گے وہ اقامت دین کی تحریک کے لیڈر ہی ہوں گے بنیادی طور پر۔ یہ وہ کانسیپٹ تھا جس نے مسلمانوں کے جو پیسمسٹ تھے ان کو بالکل اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا، ان کو جو بالکل پیسو لوگ تھے ان کو ایکٹیو کر دیا مولانا نے۔ اسی طرح جو تصوف کے جو مسلمانوں کو چیزیں سکھائی جا رہی تھیں، کہ ابھی بھی یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، بہت بڑے پیمانے پر یہ جہالت پھیلی ہوئی ہے، بشارتیں ہوں گی جی، کشوف اور کرامات، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ اس کو بشارتیں ہونے لگیں، اس کو کشف ہونے لگیں۔ تو مولانا نے اس وقت یہ بات سمجھائی کہ بھائی توحید کی حقیقت پا لینا ہی سب سے بڑا کشف ہے، کہ بندہ اللہ کی حقیقت پا جائے کہ اللہ ایک واحد ہے، اور شیطان جتنے اس وقت اس نے اپنے جال پھیلائے ہوئے ہیں، ان جالوں کی موجودگی کے باوجود جو ہے اپنے دین کے اوپر قائم رہنا، اس سے بڑی کیا کرامت ہوگی بتاؤ۔ اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ اتنا کفر اور فسق پھیلا ہوا ہے، اس سب کے باوجود جو ہے اللہ کے دین کو سمجھنا اور اس کی اتباع کرنا، اس سے بڑا مشاہدہ انوار کیا ہو سکتا ہے۔ یہ وہ اہم ڈسکشن تھا جو آج کی دنیا کے اندر بھی بہت ریلیونٹ ہے، جو کہ تجدید و احیاء دین کے اندر جو ہے مولانا نے کیا۔ اور میں ریکمینڈ کروں گا تمام ساتھیوں سے کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر، چاہے انفرادی طور پہ سمجھنا آپ کو مشکل ہو، لیکن اجتماعی اسٹڈی سرکلز کا آپ ضرور اس کو موضوع بنائیے، اس کتاب کو اپنے لیے۔ اب یہاں تک پہنچنے کے بعد لوگوں کو میں نے آپ کو دکھایا کہ انہوں نے ایک بڑے پیمانے پہ لٹریچر ارینج کر دیا، بتا دیا لوگوں کو کہ اسلام کی اقامت کیسے ہوگی۔ اب یہاں سے ان کو نظر آ رہا تھا کہ اب اس بنیاد کے اوپر قائم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اب انہی کے الفاظ میں سنیں، فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ میری آواز صدا بصحرا ثابت ہو رہی ہے، تو پھر دوسرا قدم جو میری سمجھ میں آیا یہ تھا کہ اپنی طرف سے ایک ایسی جماعت منظم کرنی چاہیے جو صاحب کردار لوگوں پر مشتمل ہو اور ان فتنوں کا مقابلہ کر سکے جو آگے آتے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت جو اہم ترین سوالات میرے سامنے تھے وہ یہ تھے کہ حالات جس رخ پر جا رہے ہیں اس میں ایک مشکل تو یہ پیش آ سکتی ہے کہ پاکستان کے لیے کوشش کر کے مسلم لیگ ناکام ہو جائے اور ہندوستان میں انگریز واحد ہندوستانی قومیت کی بنیاد پر ایک جمہوری حکومت قائم کر کے اس کو ہندوؤں کے حوالے کر کے چلا جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر مسلم لیگ کامیاب ہوگی، پاکستان بن گیا، تو جو مسلمان ہندوستان میں رہ جائیں گے ان کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور یہ مسلم لیگ کی جو اس وقت جو اسلام سے پھری ہوئی قیادت ہے، اس کے ہاتھ میں اگر پاکستان آ گیا تو یہ اسلام کا جو حشر کرے گی وہاں پہ، تو اس سے ہمیں کیسے نمٹنا ہے؟ اور آج یہ چیز آپ کو بالکل کھلی، بالکل روشن انداز میں یہ چیز نظر آئے گی جو اس وقت مولانا نے لکھی تھی۔ اور پھر انہوں نے جو ہے ترجمان القرآن میں اپریل 1941 کے اندر جو ہے یہ ایک اپیل انہوں نے پھر شائع کی انہوں نے کہ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انسانیت کو نجات دلانی ہے تو اسلام کے علاوہ جو ہے وہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور اسلام سے نجات ایسے نہیں ملے گی کہ ہم اسلام کی دعوت لوگوں تک محض جو ہے وہ پھیلا دیں لوگوں تک، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا گروہ، ایک ایسی جماعت منظم ہو جو کہ دنیا تک اس کی دعوت کو پہنچائے بھی اور اس نظریے کو نافذ کرنے کی کوشش بھی کرے۔ اس بنیاد کے اوپر پھر مولانا نے 1941 میں جو ہے یہ ایک اپیل جو ہے وہ یہ دعوت بنیادی طور پر انہوں نے شائع کی ترجمان القرآن میں کہ جو لوگ بھی میری بات سے متفق ہیں وہ آئیں، اب ہم مل کر، اب ہم نے پورا اسٹیبلش کر لیا ہے، فاؤنڈیشن ہم نے بنا لی ہے کہ اسلام اصل میں ہے کیا پورا اور اس کو نافذ کیسے ہونا ہے اسلام کو، اب آئیں، آ کے مل کر اس پر کام کرتے ہیں۔ تو یہ 26 اگست 1941
26 अगस्त 1941 लाहौर में तकरीबन 75 के करीब अफराद जो है ये पूरे हिंदुस्तान से लोग आकर जमा हुए और फिर ये वहाँ पर तफसीली बातचीत हुई, इज्तिमा हुआ, मौलाना ने अपनी बातें दोबारा से लोगों के सामने बयान की और लोगों ने एग्री किया कि हमें एक ऐसी जमात बनानी चाहिए और फिर सब ने दोबारा से जो है वो पूरी अपने हुजूर दिल के साथ दोबारा से कलमा शहादत पढ़ के जो है वो ये तय किया कि अब हम सब अपना सब कुछ कुर्बान करेंगे और एक ऐसी जमात को जो है वो परवान चढ़ाएंगे और नतीजतन जो है वो एक इस्लामी हुकूमत की तरफ जो है वो हम मूव करेंगे। तो मौलाना ने जो ये बात लिखी थी, बड़ी अहम बात उन्होंने लिखी कि ये शरीयत उन बहादुर शेरों के लिए उतरी है जो हवा का रुख बदल देने का अज़म रखते हैं, जो दरिया की रवानी से लड़ने और उसके बहाव का रुख बदल देने की हिम्मत रखते हों, जो सिबगतुल्लाह को दुनिया के हर रंग से ज़्यादा महबूब रखते हों और इस रंग में तमाम दुनिया को रंग देने का हौसला रखते हों। मुसलमान जिसका नाम है वह दरियाओं के बहाव पर बहने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। इसकी आफरीनिश का मकसद ही ये है कि ज़िंदगी के दरिया को उस रास्ते पर रवां दवां कर दे जो उसके ईमान और एतकाद में राह रास्त और सिरात मुस्तकीम है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है कितनी ज़बरदस्त बात उन्होंने वहाँ पे की और सिर्फ ये बात नहीं थी बल्कि इसको फिर अमल पजीर करके दिखाया। अब मैं आगे चंद चीज़ें इस तरफ इंशाल्लाह बात करूँगा कि अभी आपने देखा कि जमात इस्लामी क्यों कायम हुई और किस तरीके से जमात इस्लामी जो है वो उसका क़याम अमल में आया, लेकिन ये जान जोखों का काम था, ये आसान काम नहीं था। आज इस बात को कहना बड़ा आसान है, एक इतनी बड़ी इस्टेब्लिश जमात कहकर हम बड़े मज़े से कहते हैं कि भाई हम तो बड़ी मुनज़्ज़म जमात हैं, लेकिन ये मुनज़्ज़म जमात बनी कैसे? तो इस पर जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मौलाना ने सबसे पहले इसको बयान किया कि अरकान जमात को कैसा होना चाहिए। आपने फरमाया कि हमें ऐसे लोग चाहिए जिनके दिलों में खुदा का खौफ हो, एहसास ज़िम्मेदारी हो, जिनकी अखलाकियात जो है वो इंतहाई आला हों और उनके नफ़ा और नुकसान जो है वो सिर्फ आखिरत के नफ़ा और नुकसान की बुनियाद के ऊपर वो काम करें। वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें। वो इंसानों की ग़ुलामी के ऊपर बिल्कुल भी जो है वो आमादा ना हों, ना वो तंग नज़र हों और जब उनको हुकूमत मिल जाए तो वो बदमस्त ना हों, ना दौलत के हरीस बने, ना इक़्तिदार के हरीस बने। अगर पूरी दुनिया की ताकत और ख़जाने भी उनके हाथ में आ जाएँ तो वो उतने ही पक्के अमानतदार जो है वो साबित हों। ये मौलाना का उस वक़्त तसव्वुर था जो उन्होंने जो है वो अरकान जमात के सामने उन्होंने पेश किया। अब आप देखेंगे ये जमात इस्लामी कायम हो गई, जिसको आज हम कहते हैं कि जी ये बड़ी मजबूत और मुनज़्ज़म जमात है और बड़े फ़ख्र से इस बात को बनाते हैं। तो ये कोई आसान काम, जिस मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि लोग लाहौर में जमा हुए और फिर जमात का मरकज़ जो है वो कायम किया गया। ये तय हुआ कि जमात का मरकज़ जो है वो पठानकोट के अंदर बनाया जाएगा। वहाँ पर दारुल इस्लाम के नाम से एक छोटी सी बस्ती। अब अगर उस बस्ती की आप तफ़सीलात पढ़ें, मेरे पास, मैं अभी इस मौके पर ज़ाहिर है उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन हल्की सी पिक्चर आपको दिखाता हूँ कि चंद घर वहाँ पर जो है खेतों के दरमियान में बिल्कुल दूर दराज जाकर चंद घर वहाँ पे बनाए गए और उन घरों के अंदर जो है जमात के दफातर कायम किए गए, मकतबा कायम किया गया। मौलाना सारा लिखने पढ़ने का काम वहाँ पर करते थे। जमात इस्लामी की तंजीम, जमात इस्लामी की दावत, जमात इस्लामी की तरबियत का पूरा जो है वो स्ट्रक्चर जो है वहाँ बैठ कर बनाया जाता था। ये लोग सुबह उठते थे, एक्सरसाइज करते थे, नमाज पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, फिर उसके बाद खुद ये जंगल जाके लकड़ियाँ काट कर लेकर आते थे। खुद जो है इनमें से बाज़ लोग खेतों के अंदर काम भी करते थे वहाँ से, और जितने, यानी कि आप सोच सकते हैं कि एक अपनी बस्ती बसाने के बाद जितनी ज़रूरतें होती हैं उस बस्ती की, ये लोग खुद सारे के सारे काम करते थे उस बस्ती के अंदर। और फिर उन्होंने वहाँ जमात का मरकज़ जो है वो एस्टेब्लिश किया पठानकोट के अंदर। तो ये एक जान जोखों का काम था कि जो वहाँ पर जमात ने शुरू किया और फिर वहाँ से पूरी दुनिया के ऊपर नज़र रखना, यानी वहाँ पर पूरी दुनिया के रिसाले आते थे, अखबारात आते थे, रेडियो के ज़रिए ख़बरें सुनी जाती थी और फिर उसके तज्ज़िये होते थे, फिर उसका जवाब देने के लिए वहाँ से पम्फलेट लिखे जाते थे, किताबें लिखी जाती थी, फिर उनको छपवाया जाता था, फिर पूरी दुनिया के अंदर उनको भेजा जाता था, अपने अरकान को भेजा जाता था, अरकान की रिपोर्ट्स आती थी, तज्ज़िये किए जाते थे, उनको गाइडलाइन दी जाती थी, वहाँ पर इज्तिमात होते थे, अरकान को बुलाया जाता था पूरे हिंदुस्तान भर से, उनके तरबियती इज्तिमात होते थे वहाँ पर। और ये कोई वहाँ पर बहुत फैसिलिटीज़ नहीं थी, छप्पड़ थे लोगों के, झोपड़ियों जैसे मकानात थे वहाँ पर लोगों के। फिर जो आस-पास जितने भी हिंदू मुस्लिम आबादियाँ थीं, उनमें आबादियों के अंदर ये बाकायदा जो है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वफ़द बना के निकलते थे, 2-2 3-3 अफराद निकलते थे, डोर टू डोर जाते थे, एक-एक आदमी से मिलते थे, लोगों के जमा करके उनसे बातें करते थे और उनको अपना पैगाम बताते थे और उनको दावत देते थे कि आओ हमारे साथ हमारी
ہماری جماعت میں شامل ہو جاؤ. اگر تم چاہتے ہو کہ یہ جو ہندو مسلم کی بھی جو اس وقت جو وہ پھیلی ہوئی ہے، جو آپس میں تشدد اور جو ہے ایک جو آپس میں مار کٹائی کا ماحول جو بن رہا ہے، اس کو ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اسلام کی طرف جو ہے وہ آپ لوگ آئیں اور اسلام کی بنیادوں کو اختیار کریں. یہ وہ دعوت تھی جو وہ دے رہے تھے، اور یہی وہ طریقہ ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. یہ جو دعوت کا وفد کا طریقہ ہے کہ دو دو لوگ ملیں، تین تین لوگ ملیں، گھر گھر جائیں، ایک ایک آدمی کے پاس جائیں، لوگوں کو چار چار پانچ پانچ لوگوں کو بٹھا کے ان سے بات کریں، ان کے سامنے اپنی دعوت پوری پیش کریں پورے درد دل کے ساتھ، اور ان سے کہیں کہ بھائی آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہم یہ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں اور ہم اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کرنا چاہتے ہیں. یہی طریقہ جو اس وقت اختیار کیا گیا تھا، ارکان جماعت اور کارکنان جماعت کو آج پھر یہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. لیکن پھر ہوا کیا، 1947 کے قریب ظاہر ہے کہ جب یہ حالات خراب ہوئے اور گرداسپور چونکہ ضلع تھا جہاں پر یہ پٹھان کوٹ یہ جماعت اسلامی کا ہیڈ کوارٹر موجود تھا، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو ہے ایک پوری سازش کے ساتھ جو ہے وہ گرداسپور کو، چونکہ وہ کشمیر پہ قبضہ کروانا چاہتے تھے ہندوستان کا، تو انہوں نے گرداسپور کو ہندوستان، حالانکہ گرداسپور پاکستان میں آنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے گرداسپور کو ہندوستان کے اندر شامل کروا دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ ظاہر ہے کہ جو پورا ہندوستان میں ہو رہا تھا، خاص طور پر مشرقی پنجاب میں جس طریقے سے سکھ اور ہندو بلوائی مل کر بڑے پیمانے پہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے، بستیوں پہ قبضے کر رہے تھے، تو ویسی ہی کیفیت جو ہے وہاں پیدا ہو گئی. چونکہ آس پاس جو ہے بڑی آبادیاں ہندوؤں اور سکھوں کی موجود تھیں، تو اس طرح کی کیفیت پیدا ہو گئی. اب آپ ایک آپ کو بالکل نئی پکچر میں دکھانا چاہتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ پکچر ہے یہ والی، ذرا آپ اس کو دیکھیے گا کہ ابھی تک آپ مولانا سے متعارف ہیں ان کی کتابوں کے ذریعے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عالم دین ہیں، ایک لکھاری ہیں اور ایک بڑے بلند پایہ ادیب ہیں. لیکن اب آپ کو میں اس کی ایک دوسری پکچر دکھاتا ہوں. مولانا کے بارے میں نعیم صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ اگست کے بعد، یعنی 1947 کے اگست میں ایسا ہوا کہ آس پاس سے، چونکہ یہ ایک مسلمانوں کا ایک طرح سے مسلمان اس کو اپنا مرکز سمجھتے تھے، حالانکہ یہ چھوٹی سی بستی تھی بالکل، تو آس پاس سے جتنے بھی مسلمان لٹے پٹے مسلمان تھے، وہ مسلمان جو ہے آ کے وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو گئے. اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آج خدمت خلق جماعت ایک بڑا شعبہ کار ہے. مرد، عورتیں، بچے اور ان کے بے حساب مسائل تھے. ہمارے ہاں سال بھر کے غلے کا جو ذخیرہ تھا، وہ ہم نے کہا اچھا بھائی یہ اب ذخیرہ تو اپنی آبادی کے لیے تھا، لیکن اس کو مشترک قرار دے دیا، اور جو کچھ لوگ باہر سے لاتے تھے ان کو بھی کہا کہ اس کو ذخیرے کے اندر آپ جو ہے وہ ڈال دیں. اور پھر وہاں سے باقاعدہ راشن مقرر ہو گیا. پانی کا کنواں تھا، پانی بھر کے لانا، لکڑی جنگل سے کاٹ کے لے کر آنا، تو پھر اس کیمپ کی پوری دیکھ بھال کرنا، راشن کا انتظام کرنا، صفائی کا انتظام کرنا، جگہیں الاٹ کرنا، علاج معالجے کا انتظام کرنا، پھر اس کے دفاع کا انتظام کرنا چاروں طرف سے، اور پھر شعبہ بحالی کے ذریعے جو باہر سے لوگ آ رہے تھے ان کو بحال کرنا. یہ وہ سارے کام تھے جو اس وقت سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فوری طور پر ان کاموں کر کے اس بستی کو ایک ریاست کی جو ہے میری آواز آ رہی؟ شکل انہوں نے دے لی. میری آواز آ رہی؟ جو اب آپ دیکھیں کہ اگلی چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں سے، وہ آپ کو یہ نظر آئے گی کہ مولانا مودودی جو ہے وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر کوئی بڑا حملہ ہو سکتا ہے، تو عورتوں اور بچوں کو جمع کیا. اب الفاظ انہی کے سنیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک انشاءاللہ آپ تک کسی دشمن کی رسائی نہ ہو سکے گی، لیکن اگر ہم کام آ جائیں اور ذمہ داری آپ کے سر آن پڑے تو مٹی کے تیل کے کنستر جمع کر دیے گئے ہیں، ان میں کپڑے کے گولے بھگو کر آگ لگائیں اور دشمن پر پھینکیں. اینٹوں اور پتھروں کا ایک ڈھیر چھت پر لگا دیا گیا ہے، پہلے ان سے کام لیں اور ایسی سنگباری کریں کہ کوئی آگے نہ بڑھ سکے. اب آپ کو یہاں پر ایک جرنیل بھی جو ہے نا وہ ان کے اندر نظر آ رہا ہے. اس کے بعد جب یہ ہجرت ہو جاتی ہے، ہجرت کے بعد پاکستان آتے ہیں. پاکستان آنے کے بعد جماعت اسلامی نے فوری طور پر جو ہے پوری جماعت اسلامی ریلیف ورک کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، آپ کو نظر آتی ہے اس وقت. لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. آج ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہم الخدمت کے لیے کام کر رہے ہیں، تو الخدمت میں جاتے ہیں تو ہم خدمت میں کنورٹ ہو جاتے ہیں پورے کے پورے. لیکن آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا کہ خدمت اور اپنی دعوت اور اپنی پوری جو ایک پوری تحریک کا کام ہے، یہ انٹیگریٹڈ وے میں کیسے چلتا ہے. ایک طرف پوری کی پوری جماعت اسلامی لگی ہوئی ہے خدمت کے کام میں، اور ساتھ میں اپنا جو ہیڈ کوارٹر جو اٹھا کے لائے ہیں وہاں سے، اس ہیڈ کوارٹر کو کیسے بنایا، ایک خالی میدان کے اندر ٹینٹ لگا دیے، اور درمیان کا ٹینٹ مولانا کا ہے، یعنی گھر بھی وہیں ہے، آفس بھی وہیں ہے، ٹینٹوں کے اندر. اور پھر جو ہے وہ بارشیں ہو رہی ہیں، پانی اس کے اندر بھر رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں.
یہ اس طریقے سے اسٹیبلش ہوئی ہے. آپ نے سوال کیا کہ جماعت اسلامی کیسے اسٹیبلش ہوئی, یہ ایسے اسٹیبلش ہوئی ہے جماعت اسلامی, اتنی قربانیاں دے کر جو ہے, جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوا آ رہا ہوں. پھر اس کے ساتھ یعنی کہ ایسا نہیں ہوا کہ چونکہ بارش ہو گئی اور ہماری جو ہے ٹینٹ ہمارے بھیگ گئے اور ہمارے گھروں میں پانی آ گیا تو ہم اپنے ذمہ داری سے ہٹ جائیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ مولانا جو ہے وہ ریڈیو پاکستان سے, چونکہ قائد اعظم نے جو ہے ان سے کہا تھا, تو ریڈیو پاکستان سے اسلام کے نظام کے حوالے سے تقاریر بھی کر رہے ہیں. اور پھر اس وقت انہوں نے بڑے پیمانے پر, چونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ وقت ہے کہ اس وقت ملک کی ڈائریکشن سیٹ کر دی جائے. اگر اس وقت قرارداد مقاصد منظور ہو گئی تو ہو جائے گی, ورنہ یہ سیکولر ساری زندگی اس ملک کو اسلامی نہیں بننے دیں گے. تو انہوں نے بہت بڑی تحریک کھڑی کر دی, لوگ ان کے ساتھ نکل آئے باہر. حکومت نے بہانہ بنا کے ان کو گرفتار کیا, بند کیا ان کو کافی عرصے کے لیے, مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو. بڑے پیمانے پہ تشدد کیا جماعت اسلامی کے لوگوں کے اوپر, جیلوں کے اندر تشدد کیا, ویسے تشدد کیا ان کے اوپر. لیکن چونکہ عوام اتنے بڑے پیمانے پہ مولانا ان کے ذہن سازی کر چکے تھے کہ حکومت کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ قرارداد مقاصد کو منظور نہ کرے. نتیجتاً 1949 میں ان کو قرارداد مقاصد جو ہے منظور کرنی پڑی. قرارداد مقاصد کے بارے میں مختصر آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے پورے دستور کو اسلامی دستور بناتی ہے. یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کو اسلامی پاکستان بناتی ہے بنیادی طور پر. پھر اس کے بعد آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جو سیکولرز تھے اور جو سوشلسٹ اور کمیونسٹ تھے اور ان کے ساتھ مل کر جو قادیانی کام کر رہے تھے, ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ ملک اسٹیبل نہ ہونے پائے اور یہ ملک ختم ہو جائے اور دوبارہ ہندوستان کے ساتھ مل جائے جا کے. تو مولانا جہاں اس طرف سیکولرز کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے, ایک طرف جو ہے آئین بنوانے کی کوشش کر رہے تھے, ساتھ ہی قادیانیوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو انہوں نے جب یہ قادیانی مسئلہ کے نام سے ڈیٹیل ایک کتاب لکھی کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ مذہبی, سیاسی اور معاشرتی پہلو ہے کیا اس کا, ہم کوئی نعرہ نہیں لگا رہے ہیں خالی. اور یہ بھی میں آپ سے کہوں گا تمام ارکان کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے اور اس کے اوپر بھی اسٹڈی سرکل کرنا چاہیے آپ کو. یہ وہ کتاب ہے جس کو بنیاد بنا کے مولانا کو پھانسی کی سزا دی گئی, گرفتار کیا گیا, پھانسی کی سزا دی گئی ان کو. لیکن پھر بعد میں بہت بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا پورے ملک میں, تو وہ عمر قید میں تبدیل کر دی گئی, 14 سال قید با مشقت. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد وہ جو ہے وہ ختم ہو گئی, وہ جو ان کی سزا تھی وہ ایک بہت بڑے پریشر کے بعد. پھر جماعت اسلامی چونکہ پاکستان بن چکا تھا اور 15 سال جماعت اسلامی نے جو کی تھی, اس میں کئی سوالات پیدا ہو رہے تھے لوگوں کے. کئی یہ باتیں آ رہی تھیں کہ اب ہمیں انقلاب لانے کے لیے کوئی پریشر کے طریقے اختیار کرنے چاہیے اور دوسرے طریقے اختیار کرنے چاہیے انقلاب لانے کے لیے. تو اس وقت پھر مولانا نے پورے ملک سے جماعت اسلامی کے ارکان کو ماچھی گوٹ میں جمع کیا. 5 دن کا یہ اجتماع ہوا, ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئے, ہر کسی کو بولنے کا کھلا موقع دیا گیا. اور پھر پوری جماعت اسلامی اس پر متفق ہو گئی کہ اب ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم دعوت اللہ کا کام کریں گے, توسیع و تنظیم دعوت کا کام کریں گے, اس کا کام کریں گے, معاشرے کی اصلاح کریں گے اور حکومت کی اصلاح کریں گے. یہ ہمارا ہوگا اور اس کو جو ہے وہ ہم انتخابات کے ذریعے جو ہے وہ ہم اس کو اپنا ٹارگٹ کریں گے. یہ جو اجتماع تھا اس میں مولانا نے جو ہے اپنا استعفیٰ لوگوں کے سامنے پیش کیا. اب اس پہ آپ ان کی بڑائی دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ اب چونکہ یہ ایک نئے انداز میں کام کو چلنا ہے تو آپ نئے امیر کا انتخاب کر لیجیے. تو میں جماعت پر کوئی مسلط نہیں ہوں, آپ انتخاب کر لیں کسی بھی امیر کا. اور پھر لوگوں نے جو ہے دوبارہ سے مولانا کا یونانیمسلی انتخاب کیا اور اس موقع پر مولانا نے 6 گھنٹے کی تقریر کی, 6 گھنٹے کی. اور اس 6 گھنٹے کی تقریر میں شروع سے لے کے آخر تک پوری چیز انہوں نے جماعت کے سامنے پیش کی اور پوری جماعت کو یکسو کیا. اور پھر پوری جماعت کو, یہ ذمہ داران کے لیے بڑی اہم بات ہے سمجھنے کے لیے جو میری بات سن رہے ہیں, کہ اپنے کارکنان کو یکسو کرنا سب سے امپورٹنٹ کام ہے. یہ اس کے اوپر جو ہے نا آپ جو ہے وہ توجہ ہماری سب کی ذمہ داران کی ہونی چاہیے. اور اپنی ہی زندگی میں مولانا نے یہ سب سے بڑی آپ کو جو چیز نظر آتی ہے مولانا کی, وہ یہ کہ اپنی ہی زندگی میں انہوں نے جماعت کی قیادت سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا اور پھر اپنی موجودگی میں جماعت کے اندر انتخابات کروائے. اور 1972 کے اندر جو ہے میاں طفیل محمد صاحب جماعت اسلامی کے امیر جو ہے وہ منتخب ہوئے. اور کئی مواقع پر اجتماعات کے اندر مولانا نے یہ فرمایا باقاعدہ کہ میں جماعت اسلامی کا کارکن ہوں اور یہ میرے امیر ہیں. اور یہ وہ اسپرٹ تھی مولانا نے اپنی زندگی میں کہ آج کی یہ جماعت اسلامی جس پر ہم فخر کرتے ہیں, اس لیے یہ جماعت اسلامی قائم ہوئی. نہ یہ اس کے اندر شخصی کوئی اقتدار ہے, نہ اس کے اندر کوئی خاندانی اقتدار ہے. اور یہ اتنی بڑی اسٹرینتھ ہے جماعت اسلامی کی کہ آپ کو پچھلے لوگ پوچھتے ہیں ہماری کامیابیاں کیا ہیں, ہم نے کیا حاصل کیا.
ہمارے جو ہے وہ اہم کامیابیاں، آپ نے تیسرا نقطہ یہ مجھے دیا ہے کہ اہم کامیابیاں کیا ہیں. اس سے بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی ہے اگر آپ اس کو ریئلائز کریں تو پچھلی آپ میں کہتا ہوں 8-10 صدیوں کا مطالعہ آپ کر لیں، 5-6 صدیوں کا تو میں بال یقین کہہ سکتا ہوں جو میں نے مطالعہ کیا ہوا ہے، کہ کوئی جماعت ایسی نہیں ملے گی آپ کو جو اس طرح سے بنی ہو کہ جو فرد کی بنیاد پہ نہ ہو، اور جو اس طرح ووٹ اور امیر کے انتخاب کی بنیاد کے اوپر ہو، جس میں اتنی اسموتھ ٹرانزیشن ہوتی ہو، جو اس طرح 80 سال تک جو ہے بالکل اسموتھلی اپنے پورے جو ہے اس کو لے کر چل رہی ہو، اپنے مقصد اور نصب العین کو لے کر چل رہی، کوئی جماعت نہیں ملے گی. یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا، اگر میں اس کو جو ہے وہ ایک بڑا کرامت ہی کہوں تو یہ بہت بڑی کرامت آپ کو نظر آتی ہے جماعت اسلامی کا اپنا قیام. اب آپ کہہ سکتے ہیں، میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بڑی بڑی کامیابیاں ہیں. پہلی بڑی کامیابی تو یہی ہے کہ ایک اتنی بڑی زبردست قسم کی جماعت کا بن گئی ہے، اور اس نے جس بنیادوں کے اوپر بنی تھی اسی بنیادوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. یہ جو سوال کیا جاتا ہے نا کہ 80 سال ہو گئے کیا حاصل کیا، اسی لیے میں نے آپ کو تاریخ بتائی ہے. 1300 سال میں آپ نے جو نہیں کیا تھا، اب آپ نے وہ 80 سال میں کیا ہے. اب آپ کی ڈائریکشن سیٹ ہو گئی ہے. سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہوتا ہے کہ جہاز کو ٹیک آف پوزیشن پہ لایا جائے تیار کر کے. ہم نے انجن بنا دیا، جہاز تیار کر دیا، ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا ہے جہاز. ناؤ وی آر ٹیکنگ آف. یہ ہمارا ڈکلائن نہیں ہے، یہ ہمارا نقطۂ آغاز ہے. ہم نے جو جہاز تیار کرنا تھا، ہم نے وہ جہاز تیار کر لیا ہے الحمدللہ، جو پچھلے 1300 سال میں تیار نہیں ہوا تھا. اب ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو صالح بھی ہیں، جن کے اندر صلاحیت بھی ہے، جو اس پوری ملک کو، پاکستان کو جو ہے واقعی اسلام کا قلعہ بنا سکتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں ہم نے کیا حاصل کیا. میں کہتا ہوں کہ مسلمان جو پاکستان کی جد و جہد میں 2 قومی جو نظریہ تھا، اس کی بنیاد جماعت اسلامی نے فراہم کی. پھر پوری دنیا کے اندر اسلام جو کہ بالکل ڈکلائن پہ جا چکا تھا، اسلام کو بحیثیت نظام کے متعارف کرا دیا. اب پوری دنیا مانتی ہے، دشمن بھی کہتا ہے کہ ہاں اسلام ایک نظام ہے. قرارداد مقاصد کو ہم نے منظور کروایا، قادیانیوں کو اقلیت قرار دلوایا گیا. پھر سب سے بڑا ایک اور کام مولانا کا کہ 30 سال کے اندر انہوں نے جو ہے تفہیم القرآن لکھی، 1942 سے لے کر اور 1972 کے درمیان میں انہوں نے اس کو کمپلیٹ کیا، اور بڑا حصہ اس کا انہوں نے جو ہے وہ جیل کے اندر لکھا. مارشاء اللہ کے خلاف بڑی جد و جہد جماعت اسلامی نے کی. بار بار جماعت اسلامی پر پابندیاں لگائی گئیں، قائدین گرفتار ہوئے، تشدد کا شکار ہوئے، لیکن ہم نے اس کو قبول نہیں کیا. پھر 1973 کا جو آئین ہے، جس کی بنیاد اسلام جو ہے وہ قرارداد مقاصد ہے، اس کی تدوین کے اندر جو ہے جماعت اسلامی نے اہم ترین کردار اس کے اندر ادا کیا. اور اس سے بہت سب سے بڑا کام یہ کہ ہم نے پورے معاشرے کے اندر جتنی خیر کی قوتیں ہیں، ان کو ہم نے منظم کر دیا. خواتین، طلبہ، طالبات، عربیہ کے طلبہ، علماء، وکلاء، نوجوان، ڈاکٹرز، انجینئرز، مزدور، ہم نے بے شمار ادارے بنا دیے ہیں. تعلیم کے ادارے بنا دیے، ریسرچ کے ادارے بنا دیے، قانون کے ادارے بنا دیے، اور خدمت کے ادارے بنا دیے. بے شک آپ پڑھتے جائیے ان کے نام: گرین کریسنٹ، عثمان اسکول، حنیفیہ، جامعہ محسنات، سید مودودی انسٹیٹیوٹ، ہیرا اسکول، تنظیم اساتذہ، کسانوں کی تنظیم، بزنس مینس کی تنظیم، انٹرنیشنل تنظیمیں ہم نے بنا دی ہیں. الحمدللہ جو بات میں ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ اپنا ایک پورا ہمارا جہاز بن گیا ہے، ٹیک آف کے لیے تیار ہے. آپ کو صرف اس وقت ڈپریشن میں نہیں جانا ہے، بلکہ سید مودودی کی جو نصیحت ہے اب اس کو پکڑنا ہے. میں آخری بات کرنے والا ہوں. سید مودودی نے جو نصیحت ہمارے لیے فرمائی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور یہ انہوں نے امیر جماعت، امارت جماعت سے جب وہ سبکدوش ہوئے، اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ جب یہ خیالات ملک کے اندر پوری طرح مضبوطی سے جم جاتے ہیں اور قوم کے اندر پورا ارادہ پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی طاقت انقلاب کو آنے سے نہیں روک سکتی. یعنی کہ ہمارے جو تحریکی خیالات ہیں یہ ہر راستے سے آتا ہے، ایسے راستے سے آتا ہے جس کو بند کرنے کا خیال کوئی سوچ تک نہیں سکتا. آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ انقلاب کس راستے سے آئے گا، آپ صرف اپنا کام کریں. یہ کام آپ اس وقت تک انجام نہیں دے سکتے جب تک آپ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی سیرت کو درست نہ کر لیں. اور پھر فرمایا جس چیز پر میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر گزار ہوں وہ یہ ہے کہ میری زندگی ہی میں آزمودہ کارکنوں کی ایک ٹیم نے جماعت کی تنظیم اور اس کی قیادت کو سنبھال لیا ہے. میں دنیا سے اس اطمینان کے ساتھ رخصت ہوں گا کہ میں بھروسے کے قابل لوگوں کے ہاتھوں میں نظام دے کر آیا ہوں. مولانا نے آپ کے اوپر بھروسہ کیا ہے، آپ کے اوپر. آپ بھروسہ نہ توڑیں بالکل بھی.
اور پھر پاکستان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمیں تو پوری طرح تجربے نے یہ یقین دلا دیا ہے کہ یہاں جن لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار ہے وہ اس قانون کو نافذ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے. اسلامی قانون کا نفاذ اگر ہو سکتا ہے تو صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے ان کو اقتدار سے ہٹا دیا جائے اور ملک کا اقتدار ان لوگوں کو منتقل ہو جو اسلام کو جانتے بھی ہیں, دل سے بھی مانتے ہیں اور اس کے احکام کو نافذ کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. عوام کے خیرات کی تبدیلی سے ملک کا نظام بہت کم بدلا کرتا ہے. ملک کا نظام بدلا کرتا ہے ہمیشہ اس وقت جب ملک کو چلانے والے دماغ بدل جائیں. اس وجہ سے آپ کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ملک میں ایک بھی پڑھا لکھا آدمی ایسا نہ چھوڑیں جس کے خیالوں کا آپ تبدیل نہ کر چکے ہوں. یہ وہ نصیحت ہے جو مولانا نے ہمیں کی آخر میں, اور یہی وہ طریقہ کار ہمیں اختیار کرنا ہوگا کہ بڑے پیمانے پر اپنی دعوت کو پھیلائیں, تنظیم میں انتظام کریں, تربیت کریں. اسی کے نتیجے میں اسلامی نظام نافذ ہوگا انشاءاللہ. اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ 1979 کے اندر 1979 میں مولانا کا انتقال ہوا, اور مولانا کی وہ واحد شخصیت ہیں, واحد نہیں دوسری شخصیت ہیں مولانا, کہ جن کی غائبانہ نماز جنازہ بیت اللہ شریف کے اندر بھی جو ہے وہ ادا کی گئی, اور دنیا بھر کے ممالک میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی, اور ایک بہت لاکھوں کا مجمع تھا لاہور کے اندر کہ جو ان کے جنازے میں شریک تھا. اور ان کی تدفین ان کا جو گھر تھا 5A زیلدار پارک اچھرا لاہور کے اندر, جو کہ جماعت اسلامی کا مرکز بھی تھا شروع میں لاہور کے اندر, اسی کے احاطے میں جو لان ہے, لان کے اندر ہی مولانا جو ہے وہاں پر مدفون ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے, اور جنت الفردوس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کا اعلیٰ ترین مقام ان کو عطا فرمائے اور ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے. اور اس بات کو ذہن میں رکھیں جو مولانا نے فرمائی تھی کہ جب تک یہ دعوت اربوں انسانوں تک نہ پہنچ جائے, کروڑوں اس سے متفق نہ ہو جائیں, لاکھوں اس کی پشت پر نہ کھڑے ہو جائیں, اور ہزاروں جان قربان کر دینے کو تیار نہ ہو جائیں, یہ انقلاب نہیں آئے گا. اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے, اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی ہیں. آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو مکمل طور پر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دین کو قائم کرنے کے لیے اپنے تن من دھن اور وقت صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ